बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपसे दरख्वास्त ये है कि इस चैनल को प्रोमोट करने में आप ताउन करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करें वीडियो को, और फेसबुक पर भी फॉलो का बटन दबाएं और शेयर करें। आते हैं जनाब अपने मौजू की तरफ। कल मैंने एक वीडियो अपने इस चैनल पर अपलोड की थी कि उलमा जो हैं इस वक्त जहाद की बात क्यों नहीं करते हैं, लेकिन शायद लोग उसको सही तरीके से समझ नहीं पाए। हम दोबारा इसको देख लेते हैं कि इस वक्त उलमा जहाद की बात क्यों नहीं करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद ये भी देखेंगे कि आया जहाद किसके ऊपर है और कौन करेगा, किसके ऊपर फ़र्ज़ है जहाद। देखें, उलमा अवाम के सामने जब मसला बयान करते हैं तो उन्हीं के रिलेटेड मसला बयान करते हैं। जो उनका मसला नहीं है, जो जिनसे उनका ताल्लुक़ नहीं है, तो उसको बयान नहीं किया जाता है। सबसे पहले तो आप इस चीज़ का कोई भी सबूत दे दे या उसको डिफ़ाइन कर दे कि अवाम के ऊपर जहाद फ़र्ज़ है भी कि नहीं है। अवाम जो है उनके ऊपर जहाद फ़र्ज़ है कि नहीं है, पहले इस चीज़ को तो तय कर लें, तो फिर आप उलमा के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं कि वो अवाम को जहाद का क्यों नहीं कहते। पहली चीज़ तो ये हो गई, आप क्लियर कर लें इस चीज़ को कि अवाम के ऊपर, जो अवाम है, मुसलमान अवाम है किसी मुसलमान रियासत की, उनके ऊपर जहाद फ़र्ज़ नहीं है। इसकी डिटेल में आगे जाके आपको समझाता हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। दूसरी चीज़, दूसरी बात कि उलमा क्यों बयान नहीं करते हैं, इस वक्त जहाद की तरगीब क्यों नहीं देते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको माजी की मिसाल दी थी कि पहले जब उलमा ने जहाद की तरगीब दी थी तो एट दी एंड उनके साथ हुआ क्या था। उस वक्त भी जो हिकमत वाले या अक्लमंद उलमा थे वो मना करते थे कि आप ये तरगीब में मत दें, ये हमारा काम नहीं है, ये मुंतखब इदारों का काम है, ये जहाद करना, ये सारी चीज़ें करना ये इदारों का काम है, जिनको हमने इसके लिए बनाए हुए हैं वो इदारे, वो ये काम करेंगे, आप मत कूदें इस काम में। लेकिन वो कूदे और इसका अंजाम क्या हुआ ये भी आपके सामने है। तो उस अंजाम को देखकर आजकल उलमा जहाद की दावत नहीं देते हैं। आइए अब हम इसको ज़रा डिटेल से देखते हैं। पहली बात के ऊपर आते हैं। अवाम जो है, मैं हो गया, आप हो गए, या दूसरे अवाम जो है, क्या उनके ऊपर जहाद फ़र्ज़ है? ये भी एक बड़ी गलत फहमी फैलाई जाती है कि भाई सिर्फ नमाज रोज़ा हज ज़कात ही फ़र्ज़ नहीं है, जहाद भी फ़र्ज़ है। तो भाई नमाज रोज़ा हज और ज़कात ये फ़र्ज़ ऐन है, ये आपको किसी भी तरीके से इनको अदा करना पड़ेगा। नमाज वक्त के ऊपर आपको वक्त पर आपके ऊपर फ़र्ज़ है, आपको किसी भी सूरत में अदा करनी पड़ेगी, और अगर आप अदा नहीं कर पाते हैं तो उसकी कज़ा करनी पड़ेगी आपको। इसी तरह रोज़े अपने वक्त पर आपके ऊपर फ़र्ज़ हैं, अगर आप नहीं अदा कर पाते हैं किसी बीमारी की वजह से या किसी भी वजह से, तो आपको उनको बाद में अदा करना पड़ेगा किसी भी सूरत में। यही मामला आपका ज़कात का भी है कि अगर आपके पास इतना माल है और कि आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है, तो आप चाहे उसको डिले कर दें, लेकिन आपको ज़कात अदा करनी पड़ेगी, वो सर्टेन अमाउंट जो आपके ऊपर बनती है। हज भी ऐसा ही है कि आपके ऊपर अगर हज ड्यू हो गया, आपके पास अल्लाह ने इतना आपको दे दिया कि आप हज की इस्तिताअत रखते हैं, इसके बावजूद अगर आप हज नहीं करते हैं, तो जब तक आप ज़िंदगी में एक मरतबा हज नहीं करेंगे, ये फ़र्ज़ आपके ऊपर रहेगा, और अगर आप हज किए बगैर इस दुनिया में चले जाएंगे तो आपके ऊपर गुनाह लाजिम आएगा। ये फ़राइज़ आपके ऊपर किसी भी तौर पर, ये फ़राइज़ हैं, ये आपको अदा करने हैं। अब आइए देखते हैं कि जहाद आपके ऊपर फ़र्ज़ है, और है तो किस कंडीशन में है भी कि नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके अव्वल दौर को, इस्लाम के अव्वल दौर को हम देखते हैं, उसमें आप ये देख लें, हमें भी बता दें कि क्या हर शख्स जहाद में जाता था, और जहाद की डिसीजन कौन करता था? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरतीब देते थे, उसको क्या कहेंगे आप, उसको जहाद के लश्कर को, या कोई भी उठ के तरतीब दे देता था? आप देखें, आपको सामने नज़र आ जाएगा कि जितने भी लश्कर तरतीब दिए जाते थे उसमें लोग मुंतखब किए जाते थे। जो जहाद करने के अहल होते थे, जिनको उसमें महारत होती थी, उन्हीं को मुंतखब किया जाता था। जिनकी महारत नहीं थी उनको छोड़ दिया जाता था। सारे का सारे अवाम उठ के जहाद के लिए नहीं जाती थी। तो जो नहीं जाती थी, तो आप उनके ऊपर फिर क्या हुक्म बांधेंगे जो नहीं जाते थे? हजरत
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث مسلم شریف میں موجود ہے کہ ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ آپ جہاد کے لیے نہیں گئے، تو انہوں نے آگے سے ان کو جواب دیا کہ بھائی اسلام کے 5 بنیادی رکن ہیں، مسلم شریف میں آپ حدیث پڑھ لیجئے گا۔ تو اس کا مقصد سیدھا سا یہی ہے ان کے کہنے کا کہ جہاد ہر شخص کے اوپر فرض نہیں ہے، اور یہ بات آپ سمجھ لیں اس بات کو کہ اسلام کے اولین دور میں کیونکہ فوج کی ترتیب نہیں تھی، فوج کے ادارے کی ترتیب نہیں تھی، ریاست قیام نہیں ہوئی تھی، مکہ میں بھی اور مدینہ میں ابھی ریاست قائم نہیں ہوئی تھی، اولین دور تھا، اس لیے صحابہ کو اکٹھا کیا جاتا تھا اور وہ جہاد پہ جاتے تھے، منتخب کیا جاتا تھا ان کو۔ لیکن اسلامی ریاست قائم ہو جانے کے بعد فوج کو ترتیب دیا گیا، حضرت ابوبکر کے دور میں بھی، حضرت عمر کے دور میں بھی فوج کو ترتیب دیا گیا اور ان کے سپہ سالار مقرر کیے گئے۔ آپ ذرا یہ سوچ کے بتائیں کہ کیا حضرت عمر حضرت ابوبکر کے دور میں اتنی بڑی سلطنت جب تھی تو جہاد کے لیے کہ سب کے سب مسلمان نکل جاتے تھے؟ ایسا نہیں ہے نا، جس کام کے لیے رکھا گیا تھا وہی وہ کام کرتا تھا، جس فوجیوں کو یا جنگجوؤں کو اس کام کے لیے رکھا جاتا تھا تو وہی وہ کام کرتے تھے، معاذ پر وہی لوگ جاتے تھے، عوام نہیں جاتی تھی۔ اس لیے آپ اٹھ کے عوام میں اگر یہ تبلیغ کرنا شروع کر دیں کہ تمہارے اوپر جہاد فرض ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے، غلط انٹرپریٹیشن ہے اس چیز کی۔ اس کے بعد جب اسلامی ریاست قائم ہو گئی تو فوج کے ادارے قائم ہو گئے، وہ ادارہ، وہ فوجی جائیں گے، وہ ادارہ اپنے ان فوجیوں کو حکم دے گا، وہ جا کے جس بھی جگہ پہ ان کو جہاد کرنا ہوگا وہ کریں گے۔ ہاں، عوام یہ کریں گے کہ وہ ان کے بیک اپ کے طور پر ہوں گے، اللہ نہ کرے کہ اگر وہ فوج آپ کے ملک کے اوپر چڑھائی ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتی ہے، وہ فوجی ناکافی پڑ جاتے ہیں تو عوام پھر اس جنگ میں کودے گی، اب بھی ہوتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اپنا دفاع کریں گے۔ لیکن جہاد کو آپ عوام کے اوپر فرض عین نہیں کہہ سکتے ہیں۔ کوئی بھی فقیہ، کوئی بھی عالم، کوئی بھی حدیث کو، قرآن کو جاننے والا ہے، عوام پر جہاد کو فرض عین قرار نہیں دیتا ہے بھائی۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ یہ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ جہاد کرنا ہے؟ یہ کام بھی حکمرانوں کا ہے، حکمران جو آپ کے ملک کے یا آپ کی ریاست کے جو حکمران ہوں گے اس وقت کے، وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کو جہاد کرنا ہے کہ نہیں کرنا، آپ کو اپنی فوج بھیجنی ہے کہ نہیں بھیجنی۔ اللہ کے رسول خود اس بات کا فیصلہ کرتے تھے کہ فوج کہاں پر بھیجنی ہے، لشکر کہاں پر بھیجنا ہے، کہاں پر نہیں بھیجنا۔ ہر کوئی اٹھ کے یہ فیصلہ تھوڑی کر سکتا ہے کس وقت جہاد ہوگا اور کہاں پر ہوگا۔ اسی طرح صحابہ کے دور میں بھی جو بھی اس وقت کے خلیفہ تھے وہی ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ فلاں جگہ پہ قافلے بھیجنے ہیں، فلاں جگہ پہ لشکر بھیجنا ہے، دوسری جگہ پہ لشکر بھیجنا ہے، وہ ڈیسائیڈ کرتے تھے۔ ہر بندہ اٹھ کے ڈیسائیڈ تھوڑی کرنے بیٹھ جائے گا کہ جہاد کرنا ہے، آج کرنا ہے، کل کرنا ہے، کہاں پر کرنا ہے، یہ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے سوائے اس وقت کے امیر کے پاس، اس وقت کے خلیفہ کے پاس، اس وقت کے حکمران کے علاوہ کسی کے پاس بھی اس چیز کا اختیار نہیں ہے کہ وہ جہاد کا اعلان کرے۔ اور جب اسلامی ریاست نے اپنا ادارہ ایک فوج کا قائم کر لیا تو آپ کا فرض بنتا ہے اس وقت آپ اپنے اس ادارے کے اوپر پریشر کریں، جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ جہاد کرنا چاہیے اپنے حکمرانوں کے اوپر پریشر کریں۔ عوام کے اوپر پریشر کرنے کا آپ کا کوئی حق ہے ہی نہیں، اور نہ فرض ہے آپ کا کہ آپ عوام کو اس مصیبت میں جھونکیں۔ ایک شخص نے ٹریننگ لی نہیں ہے کبھی زندگی میں، اس کو جہاد کا تجربہ ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہ لڑنے کا، آپ اس کے اوپر کیسے فورس کر سکتے ہیں کہ وہ جا کے جہاد کرے؟ تو پہلے آپ اس چیز کو سمجھیں کہ بھائی عوام جو ہے، عوام کے اوپر جہاد فرض ہر وقت نہیں ہے، فرض عین عوام کے اوپر جہاد نہیں ہے، اس لیے علماء عوام کو جہاد کے اوپر نہیں اکساتے۔ جن لوگوں کے اوپر فرض ہے ان کو اپنا یہ فرض ادا کرنا چاہیے، آپ کے حکمرانوں کا یہ فرض ادا کرنا چاہیے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ایسے حکمران سلیکٹ کریں کہ جو جہاد کی ترغیب اپنی مطلب جہاد دوسری جگہوں پر نافذ کریں، جا کے آپ ایسے حکمران سلیکٹ کریں، لیکن وہ تو آپ کرتے نہیں ہیں۔ آپ کو جب حکمران سلیکٹ کرنے کا کہا جاتا ہے تو آپ کوئی وہ بتوں پہ دودھ چڑھانے والا جا کے سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی مزاروں کو سجدے کرنے والا جا کے سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی دیوالی کا کیک کاٹنے والا سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر کہاں سے جہاد کریں گے آپ حکمران ایسے سلیکٹ کریں بھائی، آپ اپنی ریاست کے حکمران آپ دیندار سلیکٹ کریں تو وہ جہاد کا حکم نافذ کریں گے، وہ اپنی فورسز کو بھیجیں گے جہاد کے لیے۔ عوام کو آپ کس چیز کے اوپر برقرار ہیں، اور پھر آپ علماء کے اوپر تہمت لگاتے ہیں کہ وہ
عوام کو جو ہے عوام کے درمیان بات نہیں کرتے جہاد کی. پھر چلیں، یہ میں آپ نوجوانوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ اس چیز کو خصوصاً سنیے گا، غور سے سنیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ یہ آپ کو ورغلانے کی کہانی ہے. آپ کو آج سے 30-40 سال پہلے بھی ورغلایا گیا تھا ان نوجوانوں کو، یہ تو نہیں تھے لیکن اس وقت جب ہم نوجوان تھے یا ہمارے ساتھ یہ تھے، ان کو آج سے 30-40 سال پہلے بھی ورغلایا گیا تھا جہاد کے نام پر، پھر ان کا قتال کیا گیا تھا وہاں پر. اب دیکھیں اس بات کو آپ سمجھیں کہ وہ جہاد جو افغانستان میں جا کے لوگوں نے کیا تھا یا کشمیر میں کیا تھا، وہ عوام نے کیا تھا، ان آفیشل تھا، اس لیے آپ کے ریاستی ادارے اس سے پیچھے ہٹ گئے اس سے. پھر ان جہادیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا یہ آپ سب کی نظر میں ہے نا. آپ کو ماضی کو دیکھیں تو ذرا. اس لیے یہ ساری چیزیں دیکھ کے علماء نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اب ہم اس مسئلے میں نہیں پڑیں گے، جن کا کام ہے وہ کریں. ہم اپنے ٹیکسز سے جن کو سنبھال رہے ہیں، جن کے خرچے برداشت کر رہے ہیں، جہاد ان کے اوپر ہے، وہ جا کے کریں گے، ہم نہیں کریں گے. ہم کیوں کریں؟ ہمارے اوپر ہے ہی نہیں یہ چیز. آپ ثابت کریں پھر کہ یہ عوام کے اوپر فرض عین ہے. جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، جس طرح حج فرض ہے، اسی طرح جہاد کو ہر مسلمان کے اوپر فرض عین ثابت کریں پہلے اس چیز کو، پھر علماء جا کے عوام کے درمیان یہ بات کریں گے. ایک عوام سے ریلیٹڈ یہ مسئلہ ہی نہیں ہے تو پھر کیوں عوام میں بیان کریں وہ جا کے؟ تو اس لیے بھائی سوچیں، ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، شخصیت پرستی سے دور ہٹیں. یہ آپ کو جو اب اس کو کیا کہیں، جو لولی پاپ دیے جاتے ہیں، یہ جہاد یہ پہلے ہو چکا ہے اس ملک میں اور اس کا رزلٹ ہم نے دیکھ لیا. آپ کے جو ادارے ہیں ان کو آپ فورس کریں کہ بھائی فلاں جگہ یہ مسئلہ ہے، فلاں جگہ یہ مسئلہ ہے، وہ مناسب سمجھیں گے تو وہاں پر جا کے جہاد کریں گے، یا آپ اپنے حکمران ایسے سلیکٹ کریں. آپ کے پاس چوائس کا آپشن ہے، آپ کو الیکشنز دیے جاتے ہیں اس ملک میں، جیسا بھی نظام ہے اس کے تحت آپ اپنے حکمران صحیح سلیکٹ کریں کہ وہ جہاد کے طرف جائیں اور مسلمانوں کے مسائل حل کریں. آپ سلیکشن تو صحیح کرتے نہیں ہیں، اس کے بعد آپ سارا الزام اٹھا کے علماء کے اوپر ڈال دیتے ہیں. تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. بات کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں کہ اصل وجہ ہے کیا. آپ اگر علماء پر الزام لگاتے ہیں تو سمجھیں تو صحیح، ان سے جا کے سمجھیں کہ آپ پر یہ الزام لگ رہا ہے، آپ اس کی کلیریفیکیشن دیں. آپ کسی کے کہنے کے اوپر بھی، کسی کی سوچ کے اوپر کو بھی امپلیمنٹ کرنے لگ جاتے ہیں. فلاں نے یہ بات کہی ہے، فلاں نے یہ بات کہی ہے، تو جس نے کہی ہے اور جس کے متعلق کہی ہے اس سے جا کے پوچھیں آپ کے متعلق یہ بات کی جاتی ہے، وہ آپ کو کلیئر کریں گے اس چیز کے اوپر. مجھے امید ہے کہ آپ کو بات اب سمجھ میں آ گئی ہوگی. ریزن یہی ہے کہ بھائی عوام کے اوپر جہاد نہیں ہے، افواج جو قائم کی گئی ہیں، ریاست جو قائم کی گئی ہے، یہ سارے کام اس کے ہیں. اس لیے علماء عوام کے سامنے یہ چیزیں بیان نہیں کرتے ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ان چیزوں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.